Assalamu alaikum dear students. This is Hafiz Saad, teacher of Pakistan Studies. Today we are going to discuss our next topic of class 9th. Our topic is elections of 1970. This is an important topic. Chapter number 4 में last topic है ये और आप लोगों की books के अंदर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों बुक्स में पेज नंबर 124 के ऊपर ये टॉपिक गिवन है. Before starting our lecture, I would like to request all of you to please subscribe my YouTube channel and not only subscribe it but also like and share all the videos so that maximum students can be benefited from these lectures. Now we'll start our lecture properly. First of all, if you see on your books on page number 124, the first heading in English medium books is Elections 1970. Similarly, Urdu medium की किताबों में पेज नंबर 124 के ऊपर पहली मेन हेडिंग है इंतखाबात 1970. The elections of 1970 were held under legal framework order LFO, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, which was given by the then president and chief martial administrator general Yahya Khan. और basically LFO was implemented to contest the first general elections of Pakistan. Here, remember students, the elections of 1970 were the first general elections in the history of Pakistan. Here, we'll discuss the results of the elections. In East Pakistan, which is now Bangladesh, मशरकी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश बन चुका हुआ, वहां पर अवामी लीग, which was the party of Sheikh Mujibur Rahman, this party won the elections and Awami League won 167 out of 169 total seats of National Assembly. मशरकी पाकिस्तान में कौमी असम्बली की जो 169 नशिस्तें थीं उनमें से 167 नशिस्तें 167 आउट ऑफ 169 ये अवामी लीग ने विन कर ली थी. दिस वाज एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी. These 167 seats include 7 seats of female. ख़वातीन की 7 मखसूस नशिस्तें भी इसके अंदर शामिल थीं. बाकी की जो रिमेनिंग 2 सीट्स थीं उनके ऊपर मुस्लिम लीग के टिकट से राजा त्रिदेव राय और नूरुल अमीन, ये 2 पर्सनालिटीज़ थीं जिन्होंने इलेक्शंस विन किए थे. तो ओवरऑल टोटल 169 में से सिर्फ 2 सीट्स ऐसी थीं जो नूरुल अमीन और त्रिदेव राय ने विन की थी. बाकी 167 सीट्स अवामी लीग ने विन कर ली थी. नेक्स्ट इज वेस्ट पाकिस्तान, which is now Pakistan. Here, Pakistan People's Party under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto won the elections and People's Party won 88 out of 144 seats including 5 seats of female. ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों को मिलाकर 144 में से 88 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती थी और इस तरह से 2 पार्ट्स जो थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, इन दोनों में 2 अलग अलग पार्टीज इलेक्शन विन करके मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर सामने आई थी. ईस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग, वेस्ट पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी. ओवरऑल मेजॉरिटी नो डाउट अवामी लीग के पास थी क्योंकि उसकी सीट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी की सीट्स के डबल से भी ज़्यादा थी. पीपल्स पार्टी की सीट्स 88 हैं, उसका डबल 166 बनता है, बट अवामी लीग की सीट्स 167 थी, उसके डबल से भी ज़्यादा थी. तो ये इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं. अब इन रिजल्ट्स की बेस के ऊपर
پھر آگے کیا کیا پروسیڈنگز ہوئیں اور کس طرح سے ایسٹ پاکستان کرائسس کریٹ ہوا which ultimately led to the bifurcation of پاکستان، اس کو ہم آگے نیکسٹ ڈسکس کریں گے. سپریشن آف ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان کی علیحدگی، which is the next heading on your books. اب اس ہیڈنگ کے اندر آپ کی بکس میں بیٹا پیراگرافک فارم کے اندر پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، تو ان پیراگرافس کو ہم ود ہیڈنگس ڈسکس کریں گے. فرسٹلی بیک گراؤنڈ، یہ مین ایک ہیڈنگ بنے گی. سپریشن آف ایسٹ پاکستان والی ہیڈنگ میں یہ جو آگے ٹاپک بن رہا ہے اس کے آگے جو 3 پیراگراف ہیں، دیز 3 پیراگرافس آر بیسیکلی دا بیک گراؤنڈ آف سپریشن آف ایسٹ پاکستان. اور پھر اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک کازز آف سپریشن آف ایسٹ پاکستان ہے، جو کہ لانگ کویسچن ایکسرسائز کے اندر بھی گیون ہے، جو ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سو ان بیک گراؤنڈ فرسٹ پیراگراف کی ہیڈنگ ہماری ہوگی ڈیلے ان ٹرانسفر آف پاور، اقتدار کی منتقلی میں تاخیر. اب الیکشنز تو ہو چکے تھے، الیکشنز کے ریزلٹس بھی آ چکے تھے، لیکن اقتدار کی منتقلی نہیں ہو پا رہی تھی. اس کی ویریس ریزنز تھیں. دیر واز اے پریشر فرام عوامی لیگ. Obviously they have won the elections and they wanted themselves to be in the government. That's why they were creating pressure on the martial law government کہ وہ powers کو transfer کر دے. On the other hand, People's Party was opposing it. People's Party اس چیز کی مخالفت کر رہی تھی کہ عوامی لیگ کو حکومت بنانے نہیں دینی چاہیے. Their point of view was that کہ عوامی لیگ الیکشن ون کر کے آئی ہے فرام ایسٹ پاکستان، اور ویسٹ پاکستان سے عوامی لیگ کو کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ملی ہے، ان کا کوئی ریپرزنٹیٹیو ویسٹ پاکستان سے الیکشن ون نہیں کیا. دیٹس وائی دا گورنمنٹ آف عوامی لیگ ول بی دا گورنمنٹ آف ایسٹ پاکستان اونلی، کیونکہ ویسٹ پاکستان کی ریپرزنٹیشن اس میں نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ یحییٰ خان who was the president and chief martial administrator on that time, he wanted to cling the government. وہ حکومت سے چمٹا رہنا چاہتا تھا، وہ پاور کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا. اس وجہ سے ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان نے نان کوآپریشن موومنٹ لانچ کر دی، جس کو ہم اردو میں عدم تعاون کی تحریک کہتے ہیں. In that non cooperation movement, bloodshedding, non-cooperation, refusal to pay taxes, demonstration of strikes, boycott of courts and not going to offices to their respective job places became the daily routine. یعنی ہر طرح سے حکومت کے خلاف جو ٹیکٹکس تھے وہ یوز کیے گئے تھے. ہڑتالیں، دفاتر میں نہ جانا، جلاؤ گراؤ، فسادات، ٹیکسوں کی ادائیگی سے انکار، عدالتوں کا بائیکاٹ، یہ سچویشن تھی جو کہ ایسٹ پاکستان کے اندر ایک نارمل روٹین بن چکی تھی. اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یحییٰ خان اپوائنٹڈ جنرل ٹکا خان ایز دا گورنر آف ایسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان کا جو گورنر تھا جنرل یعقوب، اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ویسٹ پاکستان سے جنرل ٹکا خان کو ایسٹ پاکستان کا گورنر بنا کر بھیجا گیا. بٹ ٹکا خان یوزڈ فورس دیئر. سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں جا کے اس نے طاقت کا استعمال کیا، which worsened the situation. حالات کنٹرول ہونے کی بجائے اور زیادہ خراب ہو گئے اس کی وجہ سے. اور الٹیمیٹلی مجیب الرحمان announced a parallel government with the support of India. بھارت کی مدد سے اور اس کی حمایت سے اس نے ایک متوازی حکومت کا اعلان کر دیا. مینس کہ ایک آلریڈی گورنمنٹ جو فنکشنل تھی، اس کے علاوہ مجیب نے اپنے طور پر اپنی ایک گورنمنٹ اناؤنس کر دی، جس کی وجہ سے سچویشنز پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلی گئی تھی. اب اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پیراگراف جو ہے، اس کی ہیڈنگ ہوگی انڈین اٹیک.
بھارتی حملہ. So first of all, Mujibur Rahman hoisted the flag of Bangladesh on his residence on 23rd of March 1971. یعنی 23 مارچ 1971 جو کہ یوم پاکستان ہے 23rd آف مارچ. تو پاکستان ڈے کے اوپر مجیب الرحمان نے اپنی رہائش پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرا دیا. مینس کہ اپنے طور سے اس نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی آفیشلی کہ میں ایسٹ پاکستان کو ایک سیپریٹ کنٹری بنگلہ دیش بنا رہا ہوں. ڈیو ٹو وچ مجیب الرحمان واز اریسٹڈ, کیونکہ اب گورنمنٹ کے پاس اور کوئی آپشن باقی نہیں رہ گیا تھا. بٹ دس اریسٹ آف مجیب الرحمان اگینسٹ the will, against the wish of the people of East Pakistan, created a civil war which achieved its peak. Civil war start ہو گئی کیونکہ عوام وہاں کی عوامی لیگ اور مجیب الرحمان کے ساتھ تھی اور خانہ جنگی اپنے عروج پر چلی گئی. آن دی ادر ہینڈ انڈیا نے مکتی باہنی کے ساتھ ایک الائنس بنا کر اپنے گنڈے اور اپنے جاسوس مشرقی پاکستان میں بھیجنا شروع کر دیے تھے. یہ مکتی باہنی کیا چیز ہے؟ آپ کی بکس کے اندر بھی یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے. یہ بنگالی زبان کے دو ورڈز کا کمبینیشن ہے. مکتی کا مطلب ہے آزادی اور باہنی کا مطلب ہے تنظیم. تو مکتی باہنی کا مطلب تھا آزادی کی تنظیم. یہ کچھ لوگ تھے جو کہ عوامی لیگ نے ان کو ٹرین کیا تھا ود دا ہیلپ آف انڈیا. ایسٹ پاکستان کے بارڈر کو کراس کر کے انڈین آرمی سے ان کو ٹرین کروایا جاتا تھا اور پھر ان کو پراپرلی ویپنائز کر کے ان کو اسلحہ فراہم کر کے ایسٹ پاکستان میں پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا. وہ مکتی باہنی کے جو ٹرینڈ پرسنل تھے انہوں نے انڈین انفلٹرنٹس جو تھے ان کے ساتھ مل کر پاکستانی فورس, پاکستانی آرمی اور جو کامن پبلک جو کہ پاکستان کے ساتھ لائل تھی ان کو مارنا شروع کر دیا. ان کے اگینسٹ انہوں نے بہت سی کاروائیاں کرنا شروع کر دی. ان سچویشنز میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہجرت شروع ہو گئی. لوگوں نے قتل و غارت اور فسادات سے بچنے کے لیے مشرقی پاکستان سے انڈیا کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی, کیونکہ ایسٹ پاکستان کا بارڈر 3 سائڈز سے انڈیا کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا. ایک سائڈ کے اوپر سمندر تھا اور ایک چھوٹا سا پارٹ تھا جو کہ میانمار کے ساتھ لنک ہوتا تھا. چونکہ میکسیمم بارڈر انڈیا کے ساتھ شیئر ہو رہا تھا اس لیے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے انڈیا کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی, اور انڈیا نے اسی مائگریشن کو بیس بناتے ہوئے, مہاجرین کی مدد کرنے کا بہانہ بناتے ہوئے انڈیا نے ایسٹ پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا, which resulted in the establishment of بنگلہ دیش, جو کہ ہمارے لاسٹ پیراگراف کی پیراگراف نمبر 3 کی ہیڈنگ ہوگی بنگلہ دیش کا قیام. ایک تو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا. دیر واز اے ڈسکنیکشن آف لینڈ اینڈ ایئر کمیونیکیشن. لینڈ کمیونیکیشن میں تو سمپل ہے, جیسے میں نے لاسٹ پوائنٹ میں بھی مینشن کیا کہ ایسٹ پاکستان کا بارڈر 3 سائڈ سے انڈیا کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا. دیر واز اے ڈسٹینس آف 1600 کلومیٹر بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان, اینڈ دیٹ 1600 کلومیٹر واز دا انڈین ٹیریٹری. So it was not possible to connect both the parts through land passage. Air passage جو تھا اس کو انڈیا نے ڈسکنٹینیو کر دیا ہوا تھا مختلف بہانے بنا کر, اور دونوں طرح سے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی کمیونیکیشن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہوئی تھی. لوکلز کی طرف سے نان کوآپریشن موومنٹ چل رہی تھی جو کہ عوامی لیگ نے سٹارٹ کی ہوئی تھی, اور عوامی لیگ کے جو سپورٹرز تھے they were completely involved in that. Due to these situations, disconnection of communication and non-cooperation of locals, Pakistan army had to surrender on that time because there was no other way out for them. And
Finally, on 16th of December 1971, East Pakistan was separated and emerged on the world map as a new country named Bangladesh. That was our lecture for today. As I have mentioned earlier, the next part, causes of separation of East Pakistan, مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، جو کہ ایک سیپریٹ لانگ کویسچن ہے اور اسی ٹاپک کا ہی پارٹ ہے. انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. یہاں تک کا جو ہمارا لیکچر تھا یہ 1970 کے الیکشنز، ان کے ریزلٹس اور ان الیکشنز کے بعد فوری طور پر جو انسیڈنٹس ہوئے، یہ ان پوائنٹس کو کور اپ کرتا ہے. آئی ہوپ یو پیپل ہیو انڈرسٹوڈ اٹ. اپنی بکس کے اوپر آپ لوگوں نے یہ ہیڈنگز مینشن کرنی ہے، امپورٹنٹ پوائنٹس کو مارک کیجئے بکس کے اوپر. اس میں سے بہت سے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچنز بنتے ہیں، اسپیشلی ریزلٹس آف الیکشن والا جو پارٹ تھا. سملرلی اس کے بعد کے جو 3 پیراگرافس ہیں، اس کے اندر سے بھی 5 سے 6 ایم سی کیو یا شارٹ کویسچن پاسبلی بن سکتے ہیں. اس کو آپ لوگ مارک کیجئے، امپورٹنٹ پوائنٹس کو ان کو یاد کیجئے. آئی ہوپ کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا اس ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ایٹ دی اینڈ ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ آل آف یو ٹو پلیز subscribe the channel as well as like the video. Thank you very much for your time.